बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईरान का जो समझ लें कि ट्रम्प कार्ड है वो है आबनाए हुर्मुस और अब आबनाए बाबुल मंदब भी, सही हौसियों की वजह से। हौसियों की वजह से। ये दो तंग आबी रास्ते हैं जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक के चोक पॉइंट्स हैं और यहाँ से एवरीवन नोज तेल कितना गुजरता है, 20 से 30%। ग्लोबल ट्रेड 10 to 20% वो इंडियन ओशन से गल्फ ऑफ अदन से बाबुल मंदब, वहाँ से बहिरा अहमर, वहाँ से सुएज कनाल के ज़रिए बहिरा रोम से अटलांटिक ओशन, उससे आप अमेरिका की तरफ भी जा सकते हैं, आप जो है वो यूरोप की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये दो मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं और ईरान को आज ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त चीखें मार रही है। अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है कि तेल की जो प्राइसेस हैं वो शूट अप कर रही हैं और एक आलमी कसाद बाजारी का खदशा पैदा हो गया। और यही वो पॉइंट है जिसने डोनाल्ड ट्रंप जैसे मगरूर, घमंडी और स्नॉब शख्स को, जो सऊदी वली अहद को कहता है कि मेरे तलवे चाटता है जी, इस किस्म के स्टेटमेंट देता है, उसको इस बात पर मजबूर कर दिया कि पहले उसने 48 घंटे की डेडलाइन दी, मैं हमला कर रहा हूं, फिर उसने कहा मैं 5 दिन रिलैक्स कर रहा हूं, 5 दिन के बाद हमला करूंगा, फिर वो कहता है कि मैं 10 दिन के बाद हमला करूंगा। वो जो बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी वो इसी स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑयल मार्केट को संभालने के लिए, इसको संभालने के मैनिपुलेशन के लिए। अब जो तोहफा जो है जा रहा है वो तोहफा ये है कि रूस ने, अच्छा आप देखें पाकिस्तान में जो ऑयल प्राइसेस हैं अब वीकली बेसिस के ऊपर आप आ गए हैं कि हालात देख के फैसला करेंगे, बढ़ानी है, कम करनी है, इंपोर्ट करनी है, किस तरीके से कितनी करनी है, उसके सारी चीज़ें देख के अब डेली बेसिस के ऊपर फैसले हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे मीटिंग्स हो रही हैं, पूरी दुनिया जो है वो बैठकर रोज़ाना की बुनियाद पे कर रही है। रूस ने फैसला ये किया है कि मैं अपनी गैसोलीन की एक्सपोर्ट्स जुलाई 2026 तक बैन कर रहा हूं। सही, आप शौक का अंदाजा लगाएं कि ये कितना बड़ा झटका है। रूस ये भी कह सकता था कि मैं 1 हफ्ते के लिए बैन कर रहा हूं, मैं 1 महीने के लिए बैन कर रहा हूं, मैं सूरत हाल देख के फैसला करूंगा, 10 दिन के बाद हम सिचुएशन को एवेलुएट करेंगे। रशियन प्राइम मिनिस्टर, रशियन ऑफिशियल्स वो बैठकर अपने एनर्जी और इसके लोगों को बुलाकर मुलाकात करते हैं, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं और उनको कहते हैं कि भाईजान अब आपने एक्सपोर्ट नहीं करनी, तमाम का तमाम ज़ख़ीरा होगा, तमाम का तमाम हमारे पास मौजूद होगा, तमाम का तमाम हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के पास जाएगा। अब इसका आप इम्पैक्ट समझें दुनिया में, देयर इज नो डाउट अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ऑयल रिलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है लिहाजा उसकी बनाई हुई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसके अपने यहाँ इस्तेमाल हो जाती हैं। एक्सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन वो एक्सपोर्ट के मामले में सऊदी अरब और रूस से ऊपर नहीं है। सही, दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रशिया है। विच मीन्स अगर रशियन ऑयल, अगर रशियन गैसोलीन मार्केट में नहीं जा रही, इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया को इस रीजन से 20% से 30% के दरमियान की 20.9 मिलियन बैरल जो आबनाए हुर्मुस से गुजर रहा था, जिसका अभी सिर्फ 7 मिलियन बैरल का जुगाड़ हुआ है उस पाइपलाइन के जरिए जो इराक से लेके सऊदी अरब में बहिरा अहमर तक है। और बहिरा अहमर वाला मामला भी अब बाबुल मंदब पे शोरिश पैदा होने की वजह से अब डामाडोल हो गया है। तो इस सारे मामले में 7 मिलियन बैरल का जुगाड़ हुआ था, उधर से रूस कहता है कि हम नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। अब वो जो एक्सपोर्ट करता है उसके जो मेन जिन ममालिक को जाता है उसमें सबसे ऊपर है चाइना। सही, चाइना को तेल जो है वो ईरान की तरफ से सप्लाई हो रहा है। ईरान को डॉलर कहाँ से या ईरान को पैसा कहाँ से मिल रहा है इस सारे मामले से? एक वो किराया ले रहा है, दूसरा उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, तीसरा जो है वो अगर चाइना अब रशिया से पैदा होने वाले डेफिसिट को इंटरनेशनल मार्केट से अपनी कंजम्पशन के लिए परचेज करेगा तो क्या होगा? तलब और रसद की कहानी है। सीधी कहानी यह है कि जैसे ही चाइना जितना बड़ा जाइंट वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तेल उठाना शुरू करेगा तो ऑलरेडी जो रिच ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत,
عراق، یہاں سے نکلنے والا جتنا بھی تیل ہے، پھر سعودی عربیہ کا جو اس کوسٹ والے سائڈ کے اوپر نارتھ والے سائڈ کا جتنا تیل ہے وہ سارے کا سارا آلریڈی رکا ہوا ہے، اور باقی تیل کی جب بولی لگ رہی ہے اور جب انٹرنیشنل مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو امریکہ کے لیے اس جنگ کی کاسٹ وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھانا شروع کر دیا. ابھی دیکھیں انٹرنیشنلی کیا چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، اس کو آپ دیکھتے جائیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ رشیا جو ہے اس نے یہ ایک ایسا گفٹ دیا ہے تہران کو کہ وہ جس چیز کے اوپر اپنی گیم بنا رہے ہیں اس گیم میں روس نے بھرپور قسم کی سپورٹ. پہلا انہوں نے یوکرین والا معاملہ کیا، اور دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے معاملے میں دیکھیں ایران کے پاس سیٹلائٹ ریئل ٹائم ڈیٹا اور انٹیلیجنس نیٹ ورک ہونا ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ظاہر ہے کہ یہ تو معلوم ہے نا کہ کس کس ملک میں امریکی اڈے موجود ہیں، کس کس مقام کے اوپر موجود ہیں، یہ جنرل نالج ہوتی ہے، اسپیسیفک نہیں ہوتی. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس پر E3 سینٹری جی ریڈار والا جہاز، فلائنگ ریڈار جو امریکہ کی آنکھیں ہیں آسمان میں، گیون دا فیکٹ کہ العدید سے لے کے السالم سے لے کے دیگر ایئر بیسز کے اوپر اور اڈوں پر موجود ان کے ریڈارز تباہ ہو چکے ہیں، ویک ہو چکے ہیں، وہ آپریشنل نہیں ہیں. امریکہ کو اور اسرائیل کو ارلی وارننگ کے معاملے میں بڑی دقت کا سامنا ہے. ان کی جو آنکھیں تھیں وہ کھڑی کہاں ہیں؟ پرنس سلطان ایئر بیس کوئی چھوٹی ایئر بیس تھوڑی ہے. آپ جا کے گوگل کر کے آپ اس کا ٹوٹل جو ہے وہ رقبہ نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اس پر پریسائزلی وہ جہاز کہاں موجود ہے جو امریکہ کو جنگ کا منظرنامہ ایک ڈیجیٹل میپ کے اوپر دیتا ہے. ایران کی طرف سے آنے والے ڈرونز، ایران کی طرف سے آنے والے میزائلز، ایران کی ہوا میں پروجیکٹائلز، ان کا کوئی جہاز، ان کا نیچے سے فائر ہونے والے میزائلز کس لوکیشن سے فائر ہو رہے ہیں، یہ سارے کا سارا یہ ارلی وارننگ کا جو ریڈار کا سسٹم تھا E3 سینٹری کا یہ فراہم کرتا تھا. اس کو ہٹ کرنا، اس کے لیے اتنی پریسائز انفارمیشن کون فراہم کر رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ پہلے دن سے انگلیاں ماسکو کی طرف اٹھی ہیں کہ انٹیلیجنس یا جو GSP ڈیٹا ہے، جو لوکیشنز ہیں، جو میپ کوآرڈینیٹس ہیں، وہ روس فراہم کر رہا ہے. اب باس عراقچی اٹھ کے ٹویٹ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ یہاں سے نکلیں گے ورک فرام ہوم والا کام، یہ بیسس سے اٹھ کے امریکی فوجی پناہ لینے کے لیے ہوٹلز میں چلے گئے ہیں. اب جو ڈرون اینڈ بیلسٹک میزائل ملٹیپل اٹیک دبئی میں ہوا ہے، جس میں ایران نے کلیم کیا ہے کہ یوکرین کا جو ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے والا انہوں نے ایک چھوٹا سا اسٹیشن بنایا تھا امریکی اڈوں کی حفاظت کے لیے، وہ اڑا دیا. اگرچہ کائیو نے بھی اس کی جو ہے وہ تردید کی ہے، دبئی اتھارٹیز وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہاں پر جو لوگ موجود ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہوا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے. کچھ علاقوں میں جہاں پر اٹیکس ہوئے ہیں وہاں پر سویلینز کے تو مارے جانے کے حوالے سے نہیں آئی ڈیٹیلز، تو وہاں پر جو ہوا ہے اس ساری صورتحال کے لیے ایگزیکٹ لوکیشنز ڈیٹا کون فراہم کر رہا ہے، وہ سوال جو ہے وہ موجود ہے روس کے اوپر. اب ایران کے جو فارن منسٹر ہیں سید عباس عراقچی، ان کا اور سرگئی لاوروف کی ٹیلی فونک کنورسیشن 28 تاریخ کو ہوتی ہے. 28 تاریخ کو ہی رشیا میں میٹنگ ہوتی ہے اور وہ یہ تیل والا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم تیل کی ایکسپورٹ جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. 1 اپریل سے اس کا اطلاق ہوگا. اتنی ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر آپ ایکسپورٹ نہیں روکا کرتے، آپ کے آرڈرز ہوتے ہیں پہلے سے، آپ نے وہ ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں. انہوں نے ہنگامی طور پر اس کو بین کر دیا اور اس کو 1 جولائی تک، یعنی دکان بڑے لمبے عرصے کے لیے بند رہے گی، جس کا امپیکٹ ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ الجزیرہ جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ آلریڈی رپورٹڈ ہے، لیکن جو انڈسٹریل کمپنیز ہیں اور انڈسٹریز ہیں جو US اور اسرائیل کے ساتھ الائیڈ ہیں، ان کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایلومینیم اور اس سے ریلیٹڈ، قطر میں بھی، متحدہ عرب امارات میں بھی، اگین اس کے حوالے سے بھی کہ اتنی پریسیجن کے ساتھ اور بتا کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بتا کے حملہ کرنا. اور رشین انٹیلیجنس ہی ہے شاید جس کی ابھی تو ہم اندازے لگا رہے ہیں نا،
ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کو پتہ چلے کہ ایران کے اپنے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی. ایک بات تو پتہ ہے نا آپ کو کہ مغل صاحب جو F-35 والا واقعہ ہے جو کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, اس کی اگر آپ if you dig deep down into this one incident تو میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا حیران ہے, سر پکڑ کے بیٹھے کہ ایک ممکن کیسے ہوا. صرف ممکن کیسے نہیں ہوا, اس کی کہانی آپ سمجھیں. F-35 طیارہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ رپورٹ ہوا کہ جو برطانیہ کا ایئرکرافٹ کیریئر ہے کوئن الزبتھ کے نام پہ, کوئن الزبتھ 2 کے نام پہ, اس کے رن وے پہ ٹیکسی کرتا ہوا F-35 طیارہ نہیں گر گیا, بحیرہ روم میں گر گیا, اور اوپن اوشن میں, ہائی سیز میں, انٹرنیشنل واٹرز میں وہ گر گیا. اب انٹرنیشنل واٹرز میں ایکسپلوریشن کا رائٹ سب کے پاس ہے. ملینز آف ڈالرز سپینڈ کیے گئے رشیا اور چائنا کی طرف سے اس طیارے کا ملبہ کھوجنے کے لیے. صحیح. پیسیفک اوشن میں جاپان کے زیر استعمال ایک F-35 طیارے کا واقعہ پیش آیا, پیسیفک اوشن میں غرق ہو گیا. اس ایک چھوٹے سے طیارے کو ایک سمندر میں ڈھونڈنے کے لیے ملینز آف ڈالرز لگا کر اپنی سب مرینز بھیج کر کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے اس طیارے کا ملبہ ڈھونڈ لیا جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہمارے یہ ہاتھ آئے اور ہم اس کی اندر یوز ہونے والی ٹیکنالوجی, اس کے سرفیس پہ یوز ہونے والا مٹیریل, اور کس طریقے سے یہ ایک سلمانی چادر اوڑھ لیتا ہے جب یہ طیارہ اڑتا ہے. ریڈار نہیں دیکھ سکتا. اصل کہانی یہ تھی کہ آپ انویزیبل ہیں. ایران نے جو انفراریڈ ٹیکنالوجی اور ہیٹ سینسر, یعنی وہ جتنا ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے, جنریٹ کرتا ہے F-35 کا انجن, اس سے اس کو کاؤنٹر کر کے, ابھی تو یہ ہمارے سامنے کہانی ہے, ہو سکتا ہے کہ کل کو کہانی کھل کے کچھ اور سامنے آ جائے. کیونکہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کو امریکہ کی طرف سے F-35 طیاروں کے پروگرام سے نکال دیا گیا تھا. جی. وہ کیوں نکالا گیا تھا؟ وہ اس وجہ سے نکالا گیا تھا کہ جب ترکی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم خرید رشیا سے, روس سے. جی. امریکہ نے کہا کہ F-35 طیارے کے 500-600 کلومیٹر کے اندر میں روس کے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کا چیز بورڈ ریڈار کھڑا ہونا افورڈ ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ریڈار F-35 طیارے کی انتہائی سیکرٹ ڈیٹیلز ماسکو کو ڈلیور کرے گا. اس کے منوورز کیسے ہوتے ہیں, اس کی ایروڈائنامکس کیسے ہیں, یہ آپریٹ کیسے کرتا ہے, یہ تمام تفصیلات پہنچ جائیں گی کریملن تک. اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہر وہ ملک جہاں پر S-400 موجود ہے نا, اس کے قرب و جوار میں ہمیں اپنا F-35 طیارہ نہیں چاہیے, کہ اسی چیز سے بچنے کے لیے کہ F-35 جنگ میں جب موقع آئے تو ہٹ نہ ہو. ایران نے ہٹ کر دیا, اور یہ پہلا موقع ہے. F-35 کے انسیڈنٹس ضرور ہوئے ہیں, لیکن کمبیٹ مشن کے اوپر اس کا گرایا جانا کبھی بھی نہیں ہوا. اب اس ساری کہانی کے پیچھے یہی بات چل رہی ہے کہ روس اس کی مدد کر رہا ہے ایران کی, اگرچہ یہ کہیں بھی جیسے کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اب جو خبر آئی ہے کہ اسرائیل نے جو اپنا سوفسٹیکیٹڈ ترین میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کا استعمال اور ان انٹرسیپٹرز کا استعمال کم کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی فائدہ وہ روک تو رہے نہیں. وہ جو MIRV ہے اس کو آپ سمجھیں کہ بیلسٹک میزائل ہے, ایک نارمل بیلسٹک میزائل ہے, وہ اڑتا ہے, اس کے پاس اوپر وار ہیڈ موجود ہے, وہ جاتا ہے جا کے اگر اس کو کاؤنٹر کر لیا جاتا ہے تو وہ تباہی نہیں مچاتا, اس کے شارپنلز کہیں جا کے گرتے ہیں, اگر ہٹ کر جاتا ہے تو امپیکٹ آن گراؤنڈ رپورٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو MIRV ہے سیم بیلسٹک میزائل, وہ جاتا ہے, وہ خلا سے جب واپس ایٹماسفیئر میں انٹر ہوتا ہے, جو ری انٹر ہوتا ہے MIRV ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل, بس سسٹم اس کا آن ہو جاتا ہے. 20, 24, 18, 12 ڈیپینڈنگ اپون دی ٹائپ, اس میں علیحدہ علیحدہ وار ہیڈز ہیں جو 100 کلومیٹر کے دائرے میں مختلف ٹارگیٹس کو انڈیپینڈنٹلی اور ٹارگیٹ بھی کر سکتے ہیں اور راستے میں اپنی ڈائریکشن بھی تبدیل کر سکتے ہیں. ان کو راستے میں بھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ والا میزائل یہاں نہیں یہاں جائے گا, یا یہ والا وار ہیڈ یہاں نہیں یہاں جائے گا. اور اس میں ڈیکوائز بھی ہیں کہ آپ نے انٹرسیپٹر فائر کیا اور آپ نے جس چیز کو ہٹ کیا اس کے اندر تو بارودی مواد ہی نہیں تھا, آپ کا انٹرسیپٹر ضائع ہو گیا, وہ جس میں بارودی مواد تھا وہ کہیں اور جا کے لگ گیا. تو یہ MIRV ٹیکنالوجی ہے, اس کے اوپر بھی یہ سوال موجود ہے کہ اتنی پابندیوں کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے کہ
وہ جو ہے یہ حاصل ایران کر حاصل کر لے، لے۔ ایران حاصل کر لے، تو اب ظاہر ہے کہ رشیا جو ہے سلولی اینڈ گریجولی بیکمنگ پارٹ آف دی وار تھیٹر. ڈائریکٹلی کب انوالو ہوگا یا نہیں، دیٹ از اے کوشچن ٹو بی سین، بٹ بیک اینڈ پہ رہتے ہوئے میرا خیال ہے جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.